इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है, बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है। मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम आबादी इस वक्त बदतरीन और सख्त तरीन कड़ी आजमाइश से गुजर रही है। पूरा इलाका एक बड़ी जेल बन चुका है। कश्मीर की 80 लाख की आबादी के हुकूक तलब करने के लिए भारत ने 8 लाख फौजी मकबूजा कश्मीर के चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिए हैं। हर कुछ अरसे बाद कभी मासूम कश्मीरी जवानों को, कभी रोज़गार पर जाने वाले आम मजदूरों को ये फ़ौज इंतकाम का निशाना बनाती है। झूठे मुकाबलों में इनकी जान लेकर इन्हें दहशतगर्द साबित करने की कोशिशें हर कुछ दिन बाद सामने आती हैं। अगस्त 2019 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुस्लिम मुखालिफ हुकूमत ने मुतनाज़ा कानून के तहत आर्टिकल 370 को मुअत्तल करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। तभी से खित्ते में भारतीय जुल्म की एक और नई तारीख रकम हो रही है और ये मुसलसल सिलसिला जारी है। मकबूजा कश्मीर इस वक्त सियासी और माशी एतबार से तारीख की पस्त तरीन सतह पर खड़ा है। लोगों में खौफ के साथ साथ शदीद गुस्सा पाया जाता है। इस सब की बड़ी भरपूर अक्कासी की है आलमी मीडिया में, और आज दुनिया के माने जाने और सबसे बड़े अखबारात में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने मकबूजा कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद से बिगड़ते हालात का नक्शा खींचा है। और ये जो तमाम मैंने कैफियत आपके सामने रखी, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसे तफसील से उजागर किया है। यह है कि मकबूजा कश्मीर की वो लीडरशिप जो भारत हामी समझी जाती थी, जो भारत की हिमायती समझी जाती थी, जो आज़ादी की मुखालफत थी, अब उसने भी इस पूरी सूरत हाल में खुलकर भारतीय हुकूमत की मुखालफत की है और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की हिमायत की है। अंदरूनी सूरत हाल पर मज़ीद रोशनी डालेंगे, इसके लिए लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नईमा अहमद महजूर, नामवर ब्रॉडकास्टर हैं, साबिक सीनियर सहाफ़ी रही हैं और ताल्लुक़ है मकबूजा कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया नईमा अहमद महजूर साहिबा। ये फरमाइएगा कि आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी भरपूर अक्कासी की है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, और ये जो कैफियत सामने आई है इस वेस्टर्न मीडिया में और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में, रोंगटे खड़े कर देने वाली कैफियत है इस वक्त पूरी वादी में। जी कामरान, समझ लीजिए कि जो इन्होंने जिस तरह की अक्कासी की है सूरत हाल की, तो इन्होंने फिर भी ऊपर से देखा है, लेकिन जो अंदर से सूरत हाल है वो इससे भी बदतरीन है। इसलिए कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप मुझे कहेंगे तो कश्मीर में जिंदगी जो है वो ठहर गई है, लरज़ गई है, सहम गई है, घबरा गई है। वहां पे जो सूरत हाल है उसको बयान करने के लिए अब अल्फाज भी मौजूद नहीं है। एक तरफ से देखिए क्रैकडाउन हो रहे हैं, जो आपने अभी देखा होगा और आपने भी कहा कि कई ऐसे जाली जो फेक एनकाउंटर्स हुए हैं जिनमें मासूम नौजवानों को निशाना बनाया गया है और जिनके वालिदैन को अब उनकी लाशें भी नहीं दी जा रही है, उनको कहीं और दफनाया जा रहा है। एक तरह ये सूरत हाल अब बनी है। दूसरी तरफ आपके लिए मुवासलाती निजाम का कोई सिस्टम ही नहीं है, उसको बंद करके रखा है। मीडिया पे जो इंटरनल मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, उस पे इस तरह की शदीद पाबंदियां हैं कि जर्नलिस्ट को आप इंट्रोगेशन सेंटर्स में लेके उनको हरासा करते हैं। तो फिर आप दूसरा देखिए कि कोविड का जो ये सिलसिला चला उसकी वजह से और सूरत हाल खराब हो गई, इसलिए कि इस दौरान आपने कोविड की आड़ में ऐसे जमीन और जायदाद और नौकरियों से बेदखल करने के कवानीन लाए, और फिर अब मौसम की इतनी खराबी की शदीद बर्फबारी, सड़कों पे बर्फ पड़ी है, बिजली का निजाम दरहम बरहम है, पानी की सप्लाई बंद है, कहीं पे कोई निजाम ही नहीं है। जैसे लग रहा है कि बस अल्लाह के करम पे वहां पे लोगों को छोड़ा गया है।
और ये कोई गैबी ताकत ही है जो उनको इस वक्त इस मुसीबत से बचा रही है। अच्छा, और इसमें अब ये बताइएगा नवीन साहब, जो सबसे बड़ी परेशान कुल सूरत हाल में से एक और ये कैफियत ये है कि रोज़गार, कारोबार, मुआश वो सख्त आजमाइश से गुजर रहा है। लोग जब उनकी आमदन नहीं है, जब उनके कारोबार बंद हो गए हैं, उनके रोज़गार, उनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, तो सर्वाइवल कैसे हो रहा है? आप देखिए ना कि यही तो मसला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि कश्मीर में अगर लोगों के पास अपना घर है, छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, कुछ नौकरियां करते हैं, लेकिन अब आपने सबसे पहले जब क्रैकडाउन हुआ तो आपने वो एक तरह से वहां की तिजारत, वहां के रोजमर्रा का जो कारोबार है उस पे एक हमला कर दिया। पिछले साल 40,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ था हमारे ताजरों को, जो अब कहीं और पहुंच गया है। वहां पे इस वक्त सर्वाइवल जो बन गया है वो बहुत मुश्किल है, इसलिए कि अब थोड़ी बहुत जो वहां पे जमींदारी लोग करते हैं, खेती बाड़ी से ताल्लुक रखते हैं या बाहर कोई साजो सामान बेचते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, और कुछ लोग जो 5 लाख से जायद जो मुलाजमीन है, उसकी वजह से ये सारा जो 80 लाख की आबादी का इलाका है इस वक्त चल रहा है। लेकिन माशी तौर पे वो बहुत कमजोर हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, क्योंकि न तो रोजगार है, न तो तिजारत चल रही है और न कोई ऐसा सिलसिला है कि वो बाहर जाके कोई काम करे। तो सूरत हाल इस तरह से अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीरी इस वक्त किन हालात से, किन मसाइल से बस जाहिर है कि ये नादार और जुल्म जबर के पिसते हुए ये मुसलमान है और 80 लाख मुसलमानों पे ये जुल्म जारी है कश्मीर पे, और इंटरनेशनल मीडिया इसको उजागर कर रहा है और इसको हाईलाइट कर रहा है। हमें देखना ये है कि आलमी क़ुव्वतें, उनकी लीडरशिप है, इस हवाले से भारत से किस तरह से उसको टैकल करती हैं, उस पर किस किस्म का दबाव डालती हैं कि इस जुल्म जबर को और बर्बरियत को ख़त्म करे और कश्मीरियों को हक़ क़ुदरादियत मिले। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना काबू से बाहर नहीं हो रहा, काबू के अंदर ही है, बल्कि बेहतरी आ रही है। इसके भी आदत शुमार शेयर करेंगे और उसके साथ ही जानेंगे कि हुकूमत वैक्सीन की फराहमी के लिए क्या क्या कर रही है और वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए किस तरीक़ेकार को इस्तेमाल कर रही है और वैक्सीन कब आ रही है। छोटे से वक्त के बाद यकीनन अल्लाह ताला का हम पाकिस्तानियों पर ख़ास फजल करम है कि मुल्क में एक बार फिर कोरोना की शिद्दत बढ़ नहीं रही बल्कि कुछ कुछ कम होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाबी का तनासुब 97.7% हो चुका है। कल 2408 नए केसेस रिकॉर्ड हुए, परसों 1877 नए मरीज सामने आए थे। एक महीने में अमवात की शरह में 50% कमी आई है। दिसंबर के पहले 10 दिनों में यौमिया औसतन 80 अमवात हो रही थी और जनवरी के पहले 10 दिनों में यौमिया औसतन 40 अमवात हुई। खास तौर पर पिछले एक हफ्ते से कोरोना के एक्टिव केसेस में भी नुमायां कमी आई है। 6 दिसंबर को 55,000 एक्टिव केसेस थे, जो 6 जनवरी को कम होकर 34,000 रह गए हैं। इनमें भी इस वक्त 2340 तशवीशनाक क्रिटिकल हालात में हॉस्पिटल में हैं। गोया मुल्क में कोरोना कदरे काबू में है मगर बेकाबू भी हो सकता है, इसलिए हमें अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों से एक बार फिर कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा मास्क पहने, फासला रखें, अवामी हुजूम से हर सूरत दूर रहें। NCOC के सरबराह और वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी अवाम से एक बार फिर अपील की है कि बद एहतियाती से कोरोना के खतरात दोबारा मंडलाने शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर के शुरू में पहली दफा ये वार्निंग देनी शुरू की थी कि दूसरी लहर आ सकती है और दिसंबर के दूसरे हफ्ते में यानी 7 दिसंबर को जो शुरू हुआ हफ्ता, उसमें सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान में कोरोना के मरीज ऑक्सीजन के ऊपर दूसरी लहर के अंदर पाए गए और 2511 औसतन मरीज थे उस हफ्ते के अंदर, और उसमें से वेंटिलेटर के 353 मरीज थे, जो सबसे ज्यादा मरीज उस दिन वेंटिलेटर के ऊपर थे। और उसके बाद अगले हफ्ते से उसके अंदर आपको कमी आती नजर आ रही है और वो पिछले हफ्ते के अंदर ये औसत जो है वो 2511 से कम होकर 2255 पे आ गई। इससे वाज़े साफ नजर आ रहा है कि जो फैसले किए जाते हैं, जो लोगों का रवैया होता है, बराहे रास्त उसके नतीजे के अंदर फिर हमें असरात नजर आते हैं। इसलिए मैं आपसे तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आगे भी एहतियात जारी रखें। दूसरी जानिब दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में धड़ाधड़ वैक्सीन लग रही है। गोया के लाखों अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तीसरी दुनिया में वैक्सीन के इस्तेमाल की दौड़ जारी है। पाकिस्तान भी वैक्सीन इस्तेमाल में ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अहम पेशरफ यह है कि वज़ारत सेहत ने
کورونا ویکسین کی خریداری کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ویکسین فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگائی جائے گی اور NCOC کی ویب سائٹ پر پیرامیڈکس کی رجسٹریشن ہوگی اور نادرا کے ریکارڈز کے ذریعے طبی عملے کی شناخت کی جائے گی اور ان کو ویکسین لگوانے کے لیے متعلقہ سینٹر کی معلومات اور پن کوڈ فراہم کیا جائے گا۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ چائنا کی سائنوفارم ویکسین مارچ سے پہلے بھی پاکستان پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان کی کورونا کا کرنٹ سٹیٹس، پاکستان میں ویکسین کی ایکسپیکٹیشن اور اس کے لیے جو انتظامات کیے جا رہے ہیں، ان تمام امور پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر نوشین حامد ہمارے ساتھ ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری برائے ہیلتھ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے۔ اوورآل آپ کا ٹیک کیا ہے اور منسٹری آف ہیلتھ کا کیا ٹیک ہے جس وقت کووڈ کی کرنٹ سٹیٹس ہے ہمارے یہاں پاکستان میں؟ نمبرز تو تھوڑی سی ہمت دیتے ہیں، کچھ سہارا فراہم کرتے ہیں، آپ لوگوں کی کیا ٹیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا ہے، ڈیفینیٹلی جو ہے ایک ٹھہراؤ آیا ہے، ایک سٹیبلٹی آئی ہے، اور یہ جو کیسز ہیں یہ اس میں ہم مین چیز جو ہوتی ہے وہ پازیٹیوٹی ریشیو دیکھتے ہیں، کیونکہ کسی دن ٹیسٹ زیادہ ہوتے ہیں، کسی دن کم ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نمبر آف کیسز کبھی 2200 لگتے ہیں، کبھی 1700 1800، پر ایکچولی پازیٹیوٹی ریشیو جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایگزیکٹ فگر دیتا ہے۔ تو وہ اس وقت پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ تقریباً 5.6 5.7 5.9 اس طرح سے ویری کر رہا ہے، جو کہ ایک واضح کمی ہے۔ یہ بیچ میں ہم 8 سے 10% تک بھی گئے تھے، اور کچھ ملک کے حصے تھے AJK وغیرہ جہاں پہ یہ 16% کو بھی ٹچ کیے تھے۔ تو یہ پازیٹیوٹی ریشیو ایک اچھی ہمیں امید دلا رہا ہے کہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے، مگر ابھی بھی یہ ہے کہ خطرہ جو ہے وہ ٹلا نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر کی ابھی بھی ہمیں اسی طرح سے ضرورت ہے۔ اور جو ان پٹ ہے سائنٹسٹ کا یا میڈیکل کمیونٹی کا، ان کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سیکنڈ ویو تھی اس کا ہم پیک پہ پہنچ گئے ہیں، یہ پلیٹو ہے؟ جی بہت حد تک جو ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا لوگوں کے رویے پہ، اور جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی دفعہ جب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کھلے تھے تو ایک دم سے ہم پیک کی طرف گئے تھے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہونے کے بعد یہ جو ہے یہ ڈکلائن شروع ہوا تھا۔ اب بھی آنے والے دنوں میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دوبارہ کھلنے جا رہے ہیں، پروپوزل ہے، گو کہ وہ سارا پروپوزل ریوائز ہوگا کچھ دنوں تک اور پھر فائنل فیصلہ ہوگا، مگر ہمیں اس وقت احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جب یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھولیں گے اس وقت خاص طور پہ جو ہے ہمیں کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پہلی دفعہ بھی یہ جب سیکنڈ ویو سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ انسٹیٹیوشنز کے کھلنے کے بعد جو ہے وہ حالات تھوڑے سے گھمبیر ہوئے تھے، مگر اس کا بہت حد تک جو ڈیپینڈ کرے گا یہ لوگوں کے رویے پہ۔ جس طرح لوگ اب تھوڑا سا احتیاط کی طرف آئے ہیں، اگر یہ ٹرینڈ ہم کنٹینیو کیا تو ہم انشاءاللہ تعالی ڈیفینیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ سے مسلسل ہم پوچھتے رہے کہ اب ویکسین اویلیبلٹی کا جو ہے اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت حکومت کی کوشش ہے کہ جتنے بھی ایونیوز ہیں ہم ان ساروں کو ٹیپ کریں۔ اس کے اندر سب سے زیادہ پہلے تو یہ جو سائنو فارم کی ویکسین جو کہ پہلی کمپنی ہے جو کہ شارٹ لسٹ کی گئی تھی اور جس کے 11 لاکھ کا آرڈر دیا گیا ہے، یہ فرسٹ فیز ہے، اور جس طرح آپ نے خود بتایا کہ ہم ہیلتھ کیئر ورکرز کو لگائیں گے، اور اس وقت ویب سائٹ کے اوپر NCOC کے 3 لاکھ سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز نے اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فرسٹ فیز میں ہماری یہ ہے، پھر اس کے بعد ہماری جو دوسری کمپنیز دو تین اور کمپنیز کے ساتھ بھی نیگوسیشنز فائنل ہو رہی ہیں، تو ان ایونیوز سے بھی ہمارے پاس ویکسین آئے گی، اور اس کے علاوہ کینسینو بایو کے ٹرائلز بھی تقریباً فائنل ہو چکے ہوئے ہیں۔ کراچی میں انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، باقی شہروں میں اسلام آباد، لاہور میں بھی تقریباً جو ہے والنٹیئرز کی تعداد جو ہے وہ مکمل ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے ریزلٹس مرتب ہوں گے تو ظاہر ہے اس کے بعد کینسینو بایو کی ویکسین بھی ہمارے پاس آ جائے گی۔ اور تیسرا ایونیو جس کا ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں، کوویکس کا پلیٹ فارم جو ہے، جس نے ہم سے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ہماری 20% پاپولیشن کو فری ویکسین یہ گاوی اور WHO کے تھرو آئے گی، تو کوویکس کے ساتھ بھی جو ہے ہماری فائنل باتیں ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے پاکستان نے بہت اچھی تیاری کر لی ہے اپنی اس کی سٹوریج کے حوالے سے، کولڈ چین مینٹیننس کے حوالے سے، اور آگے اس کو ڈسپرس کرنا ہے۔ ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جنہوں نے ویکسین کو کرنا ہے ان کی ٹریننگز ہو گئی ہوئی ہیں، تو بہت ساری تیاری پاکستان کی باقی ممالک کے مقابلے میں
ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि कोवैक्स प्लेटफॉर्म भी हमें मुकर्ररा वक्त से पहले हमारी प्रिपेयर्डनेस देखते हुए हमें वो भी वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये हम ट्रैक कैसे करेंगे? नादरा का रिकॉर्ड यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए हम ट्रैकिंग करेंगे एक आम पाकिस्तानी को? जब ये हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद जब आप पॉपुलेशन की तरफ जाएंगे, पहले एल्डरली को लगेगा और फिर पूरा जो ट्रैकिंग होगी और जो सिलेक्शन होगा या जो रजिस्ट्रेशन होगी वो नादरा के थ्रू होगी? जी बिल्कुल। इस वक्त पूरी दुनिया में देखिए फेस्ड अप्रोच है और प्रायोरिटाइजेशन है पॉपुलेशन की। इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये NCOC ने एक नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम निम्स जो है वो डेवलप किया है, और ये सिस्टम जो है ये डायरेक्टली नादरा के साथ कनेक्टेड है। जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी उनका डाटा जो है वो मेंटेन किया जाएगा नादरा के डाटा के थ्रू, और एग्जैक्टली कब वैक्सीन लगी है, कौन सी वैक्सीन लगी है, कितने दिन हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये निम्स का जो हमारा सिस्टम डेवलप हो रहा है इसके ऊपर ये मेंटेन किया जाएगा, और पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होगा कि कितने % पॉपुलेशन और कौन कौन से लोग जो हैं वो हो गए हैं। और उसके बाद फिर सेकंड फेज़ में ज़ाहिर है हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लोग इस वक्त फैलाव का ज़्यादा सबब बन सकते हैं, यानी वो लोग जिनकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है, जो लोग बाहर जाते हैं, जिनका चांसेस ज़्यादा हैं कि जो कोरोना के फैलाव का सबब बनते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट इस वक्त इन लाइंस पे भी काम कर रही है। ये बताइएगा कि अगले फेज में किन लोगों को टारगेट गवर्नमेंट सेक्टर की इंपोर्ट की बात हो गई है, और ये तो गवर्नमेंट, आपने पहले भी बताया था, फैसला है कि ये आवाम को, पॉपुलेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी, हुकूमत अपनी तरफ से लगाएगी। ये प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त दी कि वो इंपोर्ट करे, जो पाकिस्तान में अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेटली अपने आप को वैक्सीनेट करे, तो वो भी तो सहूलत साइड बाय साइड अवेलेबल होनी चाहिए। इसका कुछ फीडबैक है आपके पास कि कुछ प्राइवेट सेक्टर में इंपोर्ट्स वगैरह हो रही हैं, क्या हो रहा है इस सिलसिले में? जी, प्राइवेट सेक्टर भी इस वक्त पूरी कोशिश में है कि वो जल्द से जल्द ये ले आए, और ये ड्रैप के साथ रजिस्टर होंगी, और जो रजिस्टर्ड होती हैं फिर उसके बाद जाहिर है कि उनकी प्राइसिंग मैकेनिज़्म भी अंडर कंट्रोल होता है और अंडर एक थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो इस वक्त प्राइवेट कंपनीज़ भी कोशिश कर रही हैं, मगर ये मैं बताऊं कि पूरी दुनिया में इस वक्त एक दौड़ लगी हुई है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इतना आसान उनके लिए भी नहीं है, मगर ये मैं समझती हूँ कि ये फरवरी मार्च तक, जो फर्स्ट क्वार्टर के एंड तक बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाएंगे और अवेलेबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी और प्राइसेस भी नीचे आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी और डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं उनको अप्रूवल्स मिलेंगे, ज़्यादा कंपनीज़ पूल में आएंगी, तो हमारे लिए, सबके लिए, बल्कि पूरी दुनिया में ज़्यादा एवेन्यूज़ जो हैं खुलेंगे और प्राइवेट सेक्टर को भी सहूलत हो जाएगी इस चीज़ को यहाँ मंगवाने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए हेल्थ, हमारे साथ थी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, वैक्सीन की कैफियत, इन सब पे हमें मालूमात फराहम कर रही थी। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है, बहुत मज़े का टॉपिक है, और वो ये कि पूरी दुनिया में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले इस मकबूल तरीन मैसेजिंग ऐप के हवाले से अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये अब गैर महफूज हो गई है। पहले तो हम समझते थे कि इससे मैसेजिंग बहुत महफूज है, ये अब महफूज है या नहीं, और एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो इसमें हुआ करती थी वो अब मौजूद है या नहीं, ये मौजू है और पूरी दुनिया में इस पर बातचीत हो रही है। इसकी वजह यह है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद से दुनिया में इसके 2 अरब सार्फिन इस क़यास आराइयों और इबाम में इसके हवाले से गुफ्तगू हो रही है और एक कज़िया सा खड़ा हो गया है। व्हाट्सएप की जानिब से पिछले हफ्ते से नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है, जिसमें कहा गया है कि 8 फरवरी तक शराइत और ज़वाबित एक्सेप्ट कर ले, बसूरत दीगर उनके अकाउंट्स को डिलीट कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप को फरवरी 2014 में फेसबुक ने तकरीबन $20 अरब में ख़रीदा था, और बज़ाहिर अब फेसबुक कंपनी व्हाट्सएप का डेटा कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए नई पॉलिसी की नोटिफिकेशन में बताया गया है कि व्हाट्सएप सारिफीन के डेटा तक फेसबुक और इसकी शराकत दार कंपनियों को रसाई हासिल होगी। ये पूरा मौजू है क्या, आपको समझाने की कोशिश करते हैं।
واٹس ایپ کی مقبولیت کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ پیغام بھیجنے اور وصول کرنے کے درمیان اگرچہ واٹس ایپ کا سرور موجود رہتا تھا لیکن میسج ایک سرے سے دوسرے سرے تک محفوظ ہوتا تھا۔ اس انکرپشن کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیغام واٹس ایپ انتظامیہ سمیت کوئی بھی نہیں پڑھ یا دیکھ سکتا ہے۔ پیغام وصول ہوتے ہی واٹس ایپ کے سرور سے ڈیلیٹ ہو جاتا تھا، لیکن نئی پالیسی کے تحت جب کوئی شخص میڈیا فائل کسی کو فارورڈ کرے گا تو اس میسج کو عارضی طور پر انکرپٹڈ انداز سے واٹس ایپ اپنے سرور پر محفوظ کر لے گا تاکہ اس پیغام کو مزید فارورڈ کرنے کا عمل تیز رفتار اور مؤثر بنایا جا سکے۔ کمپنی کی جانب سے واٹس ایپ استعمال کرنے والے صارف کی جمع کی جانے والی تفصیلات کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، جس میں صارف کا نام، فون نمبر، لوکیشن، آئی پی ایڈریس، موبائل نیٹ ورک، انٹرنیٹ سروس پرووائڈر، ٹائم زون، فون ماڈل، آپریٹنگ سسٹم، بیٹری کا پرسنٹیج، سگنل کی طاقت، فون کا IMEI، پروفائل کی تفصیلات، ڈسپلے فوٹو، اسٹیٹس، صارف کے کانٹیکٹس اور صارف کی گیلری وغیرہ شامل ہیں۔ واٹس ایپ کی ملکیتی کمپنی فیس بک کا نیٹ ورک بنیادی طور پر اشتہارات کے ذریعے چلتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت یہ اشتہارات صارفین کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر بھیجے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ فیس بک کی سوشل نیٹ ورکنگ کی طرح واٹس ایپ کی پرسنل ایکٹیویٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ نیٹ فلکس پر دی سوشل ڈائلما اور دی گریٹ ہیک کے نام سے 2 ڈاکومنٹریز موجود ہیں جن میں آن لائن ڈیٹا استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کے دھندے دکھائے گئے ہیں۔ Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? یہ صورتحال دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ واٹس ایپ پر صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ بات تو تقریباً طے ہے کہ نئی پالیسی کے بعد واٹس ایپ پر بھی اشتہارات کا سلسلہ شروع ہو جائے جو صارفین کی رائے کو مخصوص سمت میں موڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی یورپی یونین کے صارفین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان ممالک نے فیس بک انتظامیہ کے ساتھ پرائیویسی کے حوالے سے علیحدہ معاہدے کر رکھے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت واٹس ایپ پیغام رسانی، آڈیو ویڈیو کالز، ریکارڈ اور آٹو میسیج، اس کے علاوہ ٹیکسٹ، تصاویر اور اینیمیشنز وغیرہ کا بہت بڑا اولین بلکہ ذریعہ ہے۔ خاص طور پہ کرونا ماحول میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی۔ 31 دسمبر کو سال 2021 کی مبارکباد کے 1 ارب 40 کروڑ پیغامات بھیجے گئے۔ پاکستان میں بھی 16 کروڑ موبائل فون میں سے 7 کروڑ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کی 1/3 آبادی کی جیب میں ہر وقت واٹس ایپ کی گھنٹی بجتی ہے۔ ہم نے آج عوامی سروے کیا، سوال کیا کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی سے کیا لوگوں کی پرائیویسی متاثر ہوگی اور لوگوں کو اپنا میسج، تصویر وغیرہ شیئر کر جانے پہ کوئی اعتراض ہے یا نہیں۔ اس سے ہم نے اندازہ لگانے کی بھی کوشش کی کہ اس پورے مسئلے کی ایک عام پاکستانی کو کتنی آگاہی ہے۔ اس سے ایگری نہیں کرتی، ایسے نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ ہماری پرائیویسی میں ہے کیا؟ ہماری پرائیویسی وہ ہم کو دیکھ کے کریں گے کیا؟ اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر بیٹھا ہوا ہے، وہ بول رہا ہے کہ ہم آپ کی پرائیویسی یوز کریں گے، کیا کریں گے ہماری پرائیویسی؟ ہر ایک کا اپنا پرسنل میٹر ہوتا ہے نا، اعتراض تو ہے۔ کوئی چیز ڈکی چھپی تو ہے نہیں، اگر یہ بھی مزید دے دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ سب چیزیں پہلے بھی کرتے تھے لوگ، ابھی بھی وہ کر رہے ہیں، بس اب وہ آپ کو بتا کے کر رہے ہیں۔ شادی کی اور گھر کی تصویریں نکلیں گے، ہم کون سی اسمگلنگ کر رہے ہیں بھائی؟ فیمیلز کے لیے صحیح نہیں ہے کہ ان کا ڈیٹا کسی اور کے پاس جائے۔ ان کا اگر اویئرنیس آتی تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میرے حساب سے۔ آپ کے سارے اکاؤنٹس، آپ کی سارا کچھ ایوری ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا تو کیوں نہیں ہوگی؟ اگر ڈیٹا شیئر کریں تو پھر تو مجھے اعتراض ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ کہیں بھی ہو ڈیٹا تو ان کے پاس جاتا ہی ہے، تو بات تو سب ایک ہی ہے۔ یہ انہوں نے ایک غلط ڈیسیجن لیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ متاثر ہوئے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے نا تو اس میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیٹا فیس بک کے تھرو جانا چاہیے۔ موبائل جو ہے نا، موبائل آپ کو سیکیور نہیں رہا ہے۔ جو غلط ایکٹیویٹیز نہیں کرتے ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ پرائیویسی متاثر پہلے بھی ہو رہی تھی، اب بھی ہوگی۔ اب واٹس ایپ نے جو ہے بالکل ہی اوپن فورم پہ رکھ دیا ہے اس چیز کو۔ خیر ہے، چلتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ، تو آپ کچھ بھی دیکھیں تو کچھ بھی آپ کے لیے سیف ہے نہیں ویسے تو۔ یہ ہمارے ایک عام پاکستانی کے ویوز ہیں، یہ ان کی خیال ہے یا ان کے ریزرویشنز ہیں یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ پروگرام میں ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کتنی صحیح ہے یا نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صارفین کو بنیادی ذاتی معلومات بہرحال شیئر کرنی ہوگی، اور عموماً ہر صارف چاہے وہ گوگل کی اپلیکیشن انسٹال کرے، اس وقت بھی اسے اپنی لوکیشن، اپنی گیلری، اپنے کانٹیکٹس، اپنا کیمرہ، اپنا مائک وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
چاہے کچھ بھی ہو، ایپل ہو، گوگل ہو، امیزون ہو، یہ بنیادی معلومات جو اب واٹس ایپ مانگ رہا ہے یا اپنے پاس رکھنے کی بات کر رہا ہے یا فیس بک سے شیئر کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ پہلے ہر ایپ جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں یہ بات آپ کو شیئر کرنی پڑتی ہے۔ آج ہی واٹس ایپ کے سربراہ ولیم کیٹکارٹ نے ٹویٹ کی کہ وضاحت کی اپنے ٹویٹ میں کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے باعث واٹس ایپ یا فیس بک صارفین کے نجی پیغامات یا کالز کو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے زور دیا کہ واٹس ایپ نے اپنی پالیسی کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے اس کو اپڈیٹ کیا ہے اور اس میں بزنس فیچرز کی بہتر وضاحت کی ہے۔ اس وقت ترکی دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے واٹس ایپ کے نئے ڈیٹا شیئرنگ تک قوانین کو معطل کر دیا ہے۔ پاکستان میں وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹ کی کہ واٹس ایپ پرائیویسی پالیسی صارفین کی حساس معلومات کی اپنی شیئرنگ کی اجازت دیتا ہے، اس لیے نئے قوانین لائیں گے۔ دلچسپ بات ہے کہ واٹس ایپ کی نئی پالیسی پر قیاس آرائیاں اور ابہام کے بعد متبادل میسیجنگ اپلیکیشن ٹیلی گرام اور سگنل کو انسٹال کرنے کی شرح میں بھی کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اب جانتے ہیں اس پورے معاملے کی حقیقت اور اس کے بارے میں کیا حقیقی معلومات ہے اور کیا اس کے اثرات یا مضمرات ہیں۔ ان سب کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب آصف پیر صاحب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، پاکستان کی لیڈنگ آئی ٹی کمپنی ہے، ماشاءاللہ انٹرنیشنلی بہت نام کمایا ہے اور پاکستان کے لیے بھی بڑی ریکگنیشن حاصل کی ہے۔ سسٹمز لمیٹڈ کے سی او ہے آصف پیر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آصف پیر صاحب، میں دیکھ رہا تھا جب ابھی اپنی پوری رپورٹ نشر کر رہے تھے تو آپ بہت مسلسل مسکرا رہے تھے اور آپ کافی محظوظ ہو رہے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی مسکنسیپشنز ہیں اس میں واٹس ایپ کے حوالے سے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہے کیا ایکچولی؟ جی السلام علیکم اینڈ شکریہ کامران صاحب آپ نے انوائٹ کیا۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ نے جو اٹھایا آج۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسیپشن ایکچولی پہلے بھی جو آپ بیسک انفارمیشن جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا، 180 ممالک میں اگر یہ یوز ہو رہا ہے، 2 بلین یوز کر رہے ہیں اور اتنی بڑی کمپنی ہے، فیس بک نے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بنایا ہے اور واٹس ایپ خریدا ہے، اس کا پرپز ہے، تو اس میں پوری اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے۔ آپ کا پرسنل میسج، پرسنل ڈیٹا، پرسنل پکچرز، پرسنل ڈاکیومنٹس کوئی شیئر نہیں ہوں گے۔ جو بیسک انفارمیشن ہے، آپ کا نام جو واٹس ایپ پہ آپ اپنا لکھتے ہیں، اپنا اسٹیٹس اور آپ کا موبائل نمبر، وہ آپ پہلے بھی دیتے ہیں رجسٹر کراتے ہوئے، اس کے بغیر تو وہ آپ کو سروس بھی نہیں دیتے، اور وہ آپ سے آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کو لوکیشن انیبل کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو اگر آپ پرائیویسی اسٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھیں گے تو آپ پہلی نظر میں پڑھیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ لوکیشن اگر میں نے شیئر کی تو میری لوکیشن واٹس ایپ کے پاس چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوکیشن آپ کے فون سے بھیجنے کے لیے اگلے کو وہ ایکسیس کر رہا ہے، وہ تو ضروری ہے اس کے بغیر، لیکن اگر آپ وہ نہ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسیبل کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ضروری ہے اور اس کی وجہ سے لیکن وہ پوری لوکیشن کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ انکرپٹڈ میسج میں ڈیکوڈ ہو جاتی ہے پوری، اس میں کوئی اب ہم نہیں ہے، میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ آئی تھنک اگر ہم میں تو ٹیکنیشین ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اگر لوگوں کا ڈیٹا انہوں نے اس طرح اپنی دیکھیں، میرے خیال سے تو پہلی چیز تو جو ہمارے لوگوں میں میرے خیال میں غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو میسج ہے ان کا وہ واٹس ایپ دیکھا کرے گا یا ان کی فوٹوز ہیں وہ واٹس ایپ ان کے پاس محفوظ ہو جائے گا، جب چاہے وہ واٹس ایپ اس کو ایکسیس کرے گا، یا واٹس ایپ آپ کی ساری کمیونیکیشن کو فالو کرے گا، یا جو واٹس ایپ کی خاص بات ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن یہ انشور کرتے ہیں، وہ بھی کہیں کسی صورت سے کمپرومائز ہو جائے گی۔ گویا کہ ایک صارف کی جو سٹیٹس پہلے واٹس ایپ کے ساتھ تھا وہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا، ویسا کا ویسا ہی رہے گا، کوئی چیز چینج نہیں ہو رہی، صرف وہ آپ کو کلیریفائی کریں کہ یہ 3-4 جو بیسک چیزیں ہیں جو کہ وہ ایکسیس کرتے ہیں اور وہ آپ کا کیا لیتے ہیں، ان کو آپ کو اپنی سروس بہتر کرنی ہے، رائٹ، وہ آپ کا یوزیج ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا یوز کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی یہ انفارمیشن نہیں لے سکتے، آپ کی میسج، آپ کی کال ریکارڈنگ، نتھنگ۔ اور اگر آپ واٹس ایپ میں انہوں نے ورنہ وہ فیچر ہی نہ دیا ہوتا میسج ڈسپیئرنگس کا، آپ اگر چاہیں تو انسٹنٹلی آپ کا میسج ڈسپیئر ہو جائے گا، کہیں اسٹور نہیں ہوگا، ایون آپ کی چیٹ میں بھی نہیں ہوگا، تو بہت اس میں اینڈ ٹو اینڈ آئی تھنک کوئی ایسا چینج نہیں آیا۔ آصف پیر صاحب، بسائڈ آل دس، ٹھیک ہے یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن یہ ساری چیزیں برقرار ہے، لیکن آفٹر آل یہ فری سروس ہے، 2 بلین لوگ یوز کر رہے ہیں، تو یہ چیریٹی تو نہیں ہے نا، اس کے کمرشل اینگلز ہیں، اس کے بزنس اینگلز ہیں، اس کے پروفٹ اینگلز ہیں۔ فیس بک نے $20 بلین کی یہ کمپنی خریدی ہے، تو اب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اب اس کا پراپر بزنس یوز ہوگا اور جس طرح سے فیس بک کا یوز ہوتا ہے اس طرح سے اس کا یوز ہوگا۔
لیکن خالی وہ نام وغیرہ سے تو کام نہیں چلے گا, کچھ اور بھی تو ان کو آپ کا اندازہ ہوگا جس کو وہ کمرشل اور بزنس ٹرمز میں ٹرانسلیٹ کریں گے. جس طرح آپ فیس بک پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزنس گروپس چھوٹے چھوٹے انٹرپرینرز ہیں وہ اپنی لانچ کر کے اپنی پروڈکٹس بیچتے ہیں, رائٹ. تو اب واٹس ایپ پہ بھی یہی چیزیں ہوں گی. واٹس ایپ پہ وہ اپنی, آپ فرض کریں, میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, اگر آپ کوئی ریٹیلر ہیں, اپنا ایک گروپ بنا کے اور آپ کو جوائن کرتے ہیں, اب آپ کو ایک کیٹلاگ آئی, رائٹ. اس کیٹلاگ میں پروڈکٹس ہیں, وہ آپ سلیکٹ کریں اور وہیں سے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے پورا ایک ہم کہتے ہیں کسٹمر ایکسپیرینس یا یوزر ایکسپیرینس کی ایک جرنی ہے. تو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوتی بھی یہی ہے کہ آپ کسٹمر کو فوکل پوائنٹ رکھ کے پھر اس کے ارد گرد اسٹوری بناتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ اتنا میرا گروپس بن رہے ہیں اور اتنا ایکسس ہے, تو جب میں اس کو یہ بیچوں تو میں اس کو پورا کام دوں کہ وہ صرف دیکھے نا, اس پہ ایکٹ بھی کرے, اس پہ پرچیز بھی کرے, تاکہ وہ فیس بک پہ بھی یہی ہوتا ہے. اور اس ڈیٹا کو کمپنیز یوز کریں گی. دیکھیں آپ کے جو کسٹمر ہیں, آپ جب جاتے ہیں کسی شاپ میں, آپ سے اکثر وہ فون نمبر, لائلٹی اگر آپ نے کسی تو وہ آپ سے مانگتے ہیں, تو وہ آپ کو اگر واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیں تو اگر آپ لیو کرنا چاہیں لیو کر دیں. اگر آپ رہتے ہیں خوشی سے تو اس کا مطلب وہ آپ کو مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو چونکہ آپ واٹس ایپ صبح بھی, اس طرح آپ نے کہا نا کہ اٹس ورلڈ وائڈ 2 بلین پیپل, صبح بھی آپ دیکھتے ہیں, رات کو بھی وہی دیکھ کے سوتے ہیں, کوئی میسج تو نہیں آیا ہوا, تو کوئی اچھی چیز لگی تو ادھر آپ نے مارکیٹنگ بھی کی, ادھر آپ نے پورا پرچیز. اچھا, پھر یہ اس میں پھر ایک اوور آل ماحول جو ہے ملک میں انٹرپرینیورز کے لیے, بزنسز کے لیے, سب کے لیے اویلیبل ہوگا. یہ اس سے تو ایک ای کامرس کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنے گا, ای بزنس ٹو بزنس کے لیے بہت بڑا ایک نیا اور بہت ہی ایکسپلوسو قسم کا میں دیکھ رہا ہوں کہ پلیٹ فارم سامنے آئے گا. ڈیفینیٹلی, آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئی تھنک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں یہ جلدی اڈاپشن ہو جائے گی, جس طرح نارتھ امریکہ, یورپ اینڈ ادر کنٹریز. وہاں چونکہ پیمنٹس ایزی ہیں, وہاں شپنگ, لاجسٹکس, لاسٹ مائل ڈلیوری, وہ کوئی چیلنجز نہیں ہے. وہاں یہ ایکسپلوزو, ایز یو یوز دا ورڈ, اٹ ول بی لائک دیٹ. تو فیس بک کو وہ کمپلیمنٹ کرے گا, اور ایسا نہیں ہوگا کہ یہ فیس بک ختم ہو جائے یا واٹس ایپ میں سارا ڈیٹا چلا گیا, لیکن اٹ ول بی امیڈیٹلی یوزڈ. ادھر ہمارے ملک میں آتے آتے اس کے یوز کیسز بنیں گے, ڈفرینٹ ورژن یوز کیسز بنیں گے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس وہ لاجسٹکس اور پیمنٹس کی وہ فیسلٹی نہیں ہے جو کہ باہر ملکوں میں. اس کا مطلب یہ کہ اس ایپ میں اب بڑی بڑی ہم تبدیلیاں بھی دیکھیں گے, ان سینس کہ اس کے آپریشنز میں اس کا جو انٹرفیس ہے یا اس کی جو آپریشنز ہیں اس میں اب ہم نئے اس کے ایلیمنٹس آئیں گے اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں بالکل ہوں گی. یہ ایک نیا جنم لے گا. ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی شک نہیں. وہ بزنس ٹرانسفارمیشن ہوگی, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوگی. اب اس کو بزنس, جو آپ نے کہا نا, بڑا بنیادی سوال ہے. کوئی ایسے تو انویسٹ نہیں کرتا نا پبلک فری چیریٹی کے لیے, تو انہوں نے انویسٹ کیا. پہلے انہوں نے یوزر بیس بنایا. یہ اسٹارٹ اپ کمپنیز کا سب سے امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے, وہ پیسے لوز کرتے ہیں. پہلے بہت سالوں تک بہت سارا پیسہ لوز کرتے ہیں. کیوں؟ یوزر بیس بنانے کے لیے. جب یوزر بیس آ جاتا ہے پھر اس کو. آصف صاحب, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر وہ چاہتے تو کہتے ہیں بھائی جتنے واٹس ایپ یوز کرنے والے مہینے کا $1 لیا کروں گا, صرف $1 لیا کروں گا, تم کو اتنی فری سروس دیتا ہوں, یہ کچھ کرتا ہوں. تو اگر یہ 2 بلین میں سے 1 بلین لے لیں تو یہ $1 بلین تو مہینہ ان کو ویسے ہی مل جائے. لیکن اس کے باوجود they want to keep it free, they kept it free, اور یہ فری ہی رہے گی. بالکل, اگر وہ کریں گے. دیکھیں پھر بھی پرسیپشن ہی ہے نا, ایک چیز کی عادت ہو جاتی ہے نا, اس پہ آپ جب لگاتے ہیں تو پھر لوگ, جتنا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آپ کیسے پے کریں گے, کریڈٹ کارڈ سے پے کریں گے. آپ کے اتنے یوزرز ہیں جن کے پاس تو ڈیجیٹل پیمنٹ سروسز ہی نہیں ہیں, وہ پے کیسے کریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جو 2 بلین یوزر ہے اس میں سے پرابلی 1 بلین یوزر تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہے, تو ان کے پاس تو وہ پیمنٹ کی فیسلٹی نہیں ہوگی, تو وہ ایسی چیز کریں گے بھی نہیں, اور بالکل ان کے فیوچر میں بھی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس ڈیٹا کو یوز کر کے آپ پہ کمرشل یوز کیسز بنائیں گے, جو بزنس والے اس کو خود ایکسپلور کریں گے اور اس سے اپنا بزنس جنریٹ کریں گے. جب بزنس جنریٹ ہوگا تو وہ اگر اس کی پیمنٹ سروس آپ اگر یوز کرتے ہیں واٹس ایپ کی, تو وہ اس میں سے آپ 3% کریڈٹ کارڈ کو بھی تو دیتے ہیں نا, 2.5-3%, تو اس میں سے وہ اپنا شیئر لیں گے. تو ایسی سروسز سے, وہ ایڈورٹائزمنٹ سے, وہ مارکیٹنگ سے, جس طرح ہر کوئی کماتا ہے, یوٹیوب اینڈ واٹ دے آر, ایوری تھنگ از فری, بٹ ہاؤ ڈو دے جنریٹ ٹنز آف ریونیو تھرو کمرشل اینگل. سو کمرشل اینگل اس میں ڈیفینیٹلی تھا, ہمیشہ سے تھا, لیکن ایک سسٹینیبل یوزر بیس بنانا بہت ضروری تھا. اور جب وہ عادی بنانا, بیسکلی ہم کہتے ہیں نا, ہم نے واٹس ایپ کے ہم عادی ہو گئے ہیں سب اب, اور اتنے گروپس میں ہم سب ہوتے ہیں, عادی سے زیادہ کچھ ایڈکشن بھی ہو گئی, تو وہ ایڈکٹیو آپ کو بنا دیا. اب آپ اس کو کچھ
اب آپ صبح شام دیکھیں گے, ضروری ہے آپ کو, تو اس میں سے آپ اپنی چیزیں بھی بیچیں. لیکن اب آصف پیر صاحب, یہ جو آپ کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے, جو بھی آپ کی پوزیشننگ ہے اور سارا یہ چیزیں, اور اب ہمیں اصل بات کرنی ہے کہ یہ پاکستان میں اس قسم کی جو ہمارا, ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اپنے ڈیجیٹائزیشن میں, ہمارا ڈیجیٹل پاکستان, ہمارے سٹارٹ اپس, یہ جو دنیا بدل رہی ہے, یہ واٹس ایپ ہی جو اگلی وینچر ہے اس کا, یہ دنیا میں ایک نیا ایلیمنٹ ہوگا. یہ ساری ای کامرس, یہ ساری چیزیں, ہم پاکستانی کہاں کھڑے ہیں, اس پر آپ سے ہمیں بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے. میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آؤں گا. آصف پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری کا تابناک مستقبل ہے, اور پاکستان میں روزگار کے حوالے سے, پاکستان میں ایکسپورٹس کے حوالے سے بھی یہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے. بہت بڑا پوٹینشیل ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے. آصف پیر صاحب سے اس کی بات کریں گے چھوٹے سے واقعے کے بعد. وقت سے قبل ہم تفصیل سے ذکر کر رہے تھے, دنیا بدل رہی ہے, واٹس ایپ بھی بدل رہا ہے, ہمارا کاروبار, ہماری تجارت, ہماری رہن سہن, ہمارا کاروبار سب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیر اثر آ رہے ہیں, اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے نابلد ہے وہ پیچھے رہ جائے گا, چاہے وہ ملک ہو چاہے وہ شخص ہو. مگر اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی انڈسٹری اور ڈیجیٹائزیشن کا تابناک مستقبل صاف نظر آ رہا ہے. ای کامرس اور سٹارٹ اپس معاشی سہارا بن رہے ہیں, اور ای گورننس شفافیت کی ضامن ضرور ہے, کرپشن کی بیک کری کر سکتی ہے. اس کی جانب اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, لمبا سفر ہے مگر ابتدا ہو رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ان کا خواب ڈیجیٹل پاکستان ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر ملکی ایکسپورٹس اور زر مبادلہ میں اضافے کی ایک بڑی امید بن جائے اور یہ سہارا بن جائے. خاص طور پر کرونا ماحول نے آئی ٹی انڈسٹری کو میں پوری دنیا میں ایک نئی روح پھونک دی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے 3 روز قبل پاکستان میں پہلی اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. پہلی بار یہ اتھارٹی بن رہی ہے, اور آئی ٹی سیکٹر کی ترقی اور مستقبل کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ وہ خود اتھارٹی کے بورڈ آف گورنر کے سربراہ ہوں گے. ٹیکنالوجی زون کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو ہر قسم کی انسینٹیوز دیں, تاکہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر خود بھی آگے جائے, اور پھر ملک کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے کہ ہم ایکسپورٹ کریں, ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی ہوں کہ ہمارے ملک کا فورن ایکسچینج ریزروز بڑھے. تو اس میں یہ آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. ہم اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹس اتنی کر سکتے ہیں کہ ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اس ملک کی فورن ایکسچینج کو, اپنی کرنسی کو سیکیور کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ایک ینگ پاپولیشن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے روزگار دینے کا, تو یہ سیکٹر وہ روزگار پرووائڈ کر سکتا ہے اپنے یوتھ کو. اور پلس ہم امید رکھ رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹمنٹ بھی ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے اندر آئے گی. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے مطابق پچھلے سال پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس 1 ارب 23 کروڑ ڈالر رہی. اسٹیٹ بینکس کے اعداد و شمار کے مطابق اس مالی سال کے 5 ماہ کے دوران آئی ٹی ایکسپورٹس میں 39% اضافہ ہو چکا ہے, اور پچھلے سال جولائی سے نومبر تک 76 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. لیکن اب اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے تحت ملک آئی ٹی ایکسپورٹس کے 15 ارب ڈالر لے جانے کا ہدف طے کر رہا ہے, ایک ٹارگٹ طے کر رہا ہے. یقیناً ابھی تو فی الحال یہ خوابی ہے, مگر بہرحال اس کے لیے ایک ابتدا کی گئی ہے. گویا آئی ٹی ایکسپورٹ سے زر مبادلہ اگر پاکستان اس کو واقعی اپنی نیکسٹ لیول پہ لے جاتا ہے تو یہ پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹ بن سکتی ہے. اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے تحت ای کامرس, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت, اس کے علاوہ انکیوبیشن سینٹرز کا قیام, اس کے علاوہ وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ کو فروغ دینا, آئی ٹی شعبے میں نئی ملازمتیں پیدا کرنا, اس سب کا اس کا ایجنڈے میں تمام چیزیں شامل ہیں. اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے لیے آئی ٹی کمپنیز کو 10 سال ٹیکس اور ٹیکس کی چھوٹ اور کسٹم ڈیوٹی بھی معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اسٹیٹ بینک, اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے اشتراک سے پاکستان میں غیر ملکی ٹرانزیکشنز کے لیے پے پال کی طرح سے ای پیمنٹس کا مؤثر نظام رائج کرنا چاہتا ہے, جس سے امیزون اور ای بے سمیت اہم بین الاقوامی آن لائن ادارے پاکستانی ایکسپورٹ سے براہ راست اشیاء اور آئی ٹی خدمات بھی خرید سکتے ہیں, اور ملک کو قیمتی ذریعے مبادلہ مل سکتا ہے. پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جو وہ اس وقت اس سلسلے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جس قسم کی وہ اس پہ اس کی لگاؤ ہے, یقیناً وہ وزیر اعظم کے عمران خان کے بقول وہ پاکستان کے پہلے فوری ڈیجیٹائزیشن کی جانب جو ہے وہ بھرپور اس کا ایک رول ہوگا.
اور کل اس سلسلے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے راست کے نام سے, اور اس ڈیجیٹل نظام سے بینکوں, فائنینشیل اداروں میں, سرکاری ادائیگیوں میں غیر ضروری تاخیر اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا. ہر لحاظ سے ڈیجیٹائزیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد بہت تیزی سے اس کا اضافہ ہو رہا ہے. اب پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پوٹینشل, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں ابھی موجود ہے ہمارے ساتھ جناب آصف پیر, چیف ایگزیکٹو آفیسر, مینیجنگ ڈائریکٹر سسٹمز پاکستان لمیٹڈ, پاکستان کی ٹاپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہے. بہت بہت شکریہ آصف پیر صاحب. بڑی زبردست آپ سے گفتگو ہوئی پچھلے سیگمنٹ پہ ہماری واٹس ایپ کے حوالے سے. اب ہم پوٹینشیل کی بات کریں. ہم اگر ایک کنسیپچول بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس آئی ٹی کا, اور ہمارے پاس بہت گروتھ ہمیں مل سکتی ہے, یہ ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت جو گراؤنڈ پہ ایکچوئل سچویشن ہے وہ ہمیں کیا راستہ دکھاتی ہے کہ ہمارا واقعی کتنا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو پوٹینشیل تو بہت ہے جس طرح آپ نے کہا, لیکن اس کو ایگزیکیوشن کیسے کرنے کا, دس از دا کور. تو اگر میں بات کروں, آپ نے I'm sorry, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید وہ پوٹینشیل اس کے لیے صحیح لفظ نہیں ہے, ہماری کیپیسٹی کتنی ہے. کیپیسٹی, یہی میں اسی طرف آ رہا تھا. تو اس وقت ہماری جو کیپیسٹی ہے, جس طرح ہماری ایچ آر, کیونکہ اس میں ہماری آئی ٹی بزنس میں اونلی تھنگ از ایچ آر ریسورسز, ہیومن کیپٹل, رائٹ. تو اس وقت ہماری کیپیسٹی جو آپ کہہ رہے ہیں 40-50% گروتھ ہو رہی ہے, وہ ہماری ہوتی رہے گی. مطلب آئی تھنک میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہم نے کر لیا تو ہم ڈبل بھی کر سکتے ہیں. لیکن جو $15 بلین والا ہے, اس کے لیے بہت کام, ایون 10 بلین یا 5 بلین, جو بھی مائل سٹون ہم نے ایگری کرنے یا طے کرنے ہیں, اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے. میں بہت 1-2 منٹ میں آپ کو مطلب 3-4 چیزیں, جس طرح آپ نے ابھی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زونز کی بات کی. اب سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زون بہت اچھا انیشیٹو ہے. آئی تھنک آپ نے جس طرح کا پوری گورنمنٹ اس وقٹ ہر, جس طرح انکلوڈنگ پرائم منسٹر کا آپ نے ابھی اسپیچ دکھائی, ایوری ون از فوکسڈ. دیٹس اے ویری گڈ نیوز اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ پوری منسٹری سے لے کے پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ایوری ون, کامرس, ایوری ون از انوالوڈ, رائٹ. اور آئی ٹی انڈسٹری کا فیوچر تابناک دیکھ رہے ہیں اور اس پہ کام بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زونز وہاں بنانے ہیں جہاں سپلائی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ سپلائی کہتے ہیں جہاں پہ ایچ آر اویلیبل ہے, سپلائی مطلب جہاں پر ہمارا ٹیلنٹ ہے. جس طرح کراچی, سینس ہے اس میں کیا کوئی پرابلم ہے؟ نہیں, پرابلم تو نہیں ہے. اب مطلب کراچی جس طرح شہر ہے, کراچی میں ہمیں بہت جلدی چیزیں چاہیے. کراچی میں کوئی انفراسٹرکچر, فزیکل انفراسٹرکچر اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم آج شروع کرتے ہیں کوئی چیز تو بنتے 2-3 سال, 2 سال, بٹ فاسٹ چاہیے ہم پیس اس وقت, کیونکہ یہ اپرچونٹی ہمارے پاس, ہمارے ملک کے پاس. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیا کہ کووڈ کو ہم نے اس کرائسس میں ہم ونر نکلے ہیں کہ ہم پاکستان میں لوگ انویسٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کے ٹیلنٹ کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور چونکہ بیریئر ختم ہو گیا ہے ورک فرام ہوم سے کہ پاکستان میں کام کریں, کسی اور شہر میں کام کر رہے ہیں, بہت ڈیمانڈ آ رہی ہے. اور ڈیمانڈ کے لیے سپلائی آپ کو ضروری ہے. اور وہ سپلائی, یہ آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اتنے گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں تو اب ہماری سپلائی میٹ ہو جائے گی. نہیں, ڈیمانڈ کس کی آ رہی ہے؟ لوگ, جب آپ مجھ سے خرید رہے ہیں 3 سے 5 سال کا ایکسپیرینس کا بندہ مجھے چاہیے. کسٹمر بھی کہتا ہے مجھے اس چیز میں ایکسپیرینس بندہ چاہیے, مجھے آپ فریش گریجویٹ یا اس سے نہیں ہوگا. تو وہ سپلائی کو بنانے کے لیے آج سے آپ کو کام کرنا ہے اس, اور انفراسٹرکچر پہ بھی آپ کو جلدی کام کرنا ہے, کیونکہ یہ اپرچونٹی لوز نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک دفعہ ملی ہے تو اس کو ہمیں ایگزیکیوشن پہ یہ جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زونز بن رہے ہیں, یہ ایئر مارک نہیں ہو گئے ہیں ایگزیکٹلی کہ کس کس جگہ پہ بننے ہیں اور کہاں سے ابتدا ہونی ہے؟ آئی تھنک ابتدا تو میری جہاں تک علم میں ہے پرابلی کہ اسلام آباد سے ہو رہی ہے, بٹ آئی تھنک ہمیں کراچی, لاہور, ملتان ایسی جگہوں پہ چاہیے جہاں پر ایچ آر اویلیبل ہے. اسلام آباد میں یس کڈ بی, بٹ اسلام آباد میں ایک لمیٹڈ سپلائی ہے ہمارے پاس. تو ہماری جو اسٹارٹ اپس ہیں یا آپ کی جیسی کمپنیز ہیں یا آپ کی جیسی اور دوسری کمپنیز ہیں, ان کی پہلی ریکوائرمنٹ تو زمین چاہیے نا, اسپیس چاہیے. اسپیس چاہیے. اور چونکہ سر آپ دیکھیں نا برانڈنگ اینڈ مارکیٹنگ, اب میں باہر سے کوئی انویسٹر لے کے آتا ہوں, کوئی باہر سے کمپنی آ کے کیا دیکھے گی؟ پہلے تو سب سے پہلا امپریشن کیا ہے؟ فزیکل انفراسٹرکچر, کہ ان کی بلڈنگز, ڈیجیٹل سٹی کہاں ہے یا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا. آپ کہتے ہیں مائکروسافٹ یا کوئی بھی کمپنی آئے باہر اور پاکستان میں اپنا بڑا سا سینٹر کھولے, اس کو جگہ دینی ہے آپ نے, وہ کہاں ہے؟ رائٹ, وہ نہیں ہے ابھی اس وقت ہمارے پاس, بالکل بھی نہیں ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کراچی میں جیسے کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے لاہور, اسلام آباد میں, کہ فیڈرل لینڈ جو ہے تو اممیجریبل لینڈز کے سواتس ہیں آپ کے پاس, ہزاروں ایکڑ ہے. میں صرف پروونشل کی بات نہیں کر رہا, فیڈرل لینڈ ہے.
وہ چاہے آرمی کے پاس ہو یا ایئر فورس کے پاس ہو یا نیوی کے پاس ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو، جس کا کہ کوئی استعمال نہیں ہو رہا ہے یا ایکسیس ہوگی یا جو بھی ہوگی، تو لینڈ تو اویلیبل کرنا ایک میرے لیمن پوائنٹ آف ویو سے، ایک آبزرور پوائنٹ آف ویو سے تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو تو وہ اونرشپ نہیں بھی چاہیے، تو آپ تو لیز پہ کام بالکل ابھی تک نہیں ہوا، رائٹ. تو اب آئی ایم ہوپ فل کہ یہ جو انیشیٹوز آ رہے ہیں اس سے انشاءاللہ یہ جلدی ہوگا. آئی تھنک ٹائم از آف ایسنس، کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ابھی ڈیمانڈ کرنٹ سٹیٹس کیا ہے ہمارا، جو ہمارا پورا آئی ٹی ایکسپورٹ سیکٹر ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ مطلب ہم کن ایریاز کو کیٹر کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے تو کن ایریاز کے اندر ہو رہی ہے؟ دیکھیں دو بڑے ایریاز ہیں. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں بی پی او، اس کے اندر بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ. اس میں آسان مطلب کہ ڈیٹا انٹری جو کرتے ہیں، جس میں آپ کے بی کام اور کوئی بھی گریجویٹ آپ کا اچھی طرح کر سکتے ہیں، جس کو انگلش آتی ہے، رائٹ، لکھنا اور پڑھنا. اور دوسرا کال سینٹر ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اس کے بعد جو دوسرا ایریا آتا ہے وہ آئی ٹی ڈیولپمنٹ کنسلٹنسی اس کو کہتے ہیں، یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ایریا ہے. اس میں ہمارا ملک میں، ہمارے اس پاکستان میں کہتا ہوں کہ ہم چونکہ باہر گلوبلی کمپیٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا اسکل سیٹ نہیں ہے کامران بھائی جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہر اسکل سیٹ میں ہم بنا بھی سکتے ہیں بندے. ہمیں جو چیز نہیں آتی، میں نے خود پاکستان میں ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں جو پاکستان میں ایک بندہ بھی اس کا نہیں تھا. ہم نے وہ 100 لوگوں کی ٹیمیں بہت جلدی بنائی ہیں اور ہم نے ڈیلیور کر کے دیا ہے. تو پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے، پوٹینشیل بھی بہت ہے، کوانٹٹی کم ہے. تو اس کوانٹٹی پہ محنت کرنی ہے. اور سپلائی پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اگین پروگرام چل رہے ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہر کوئی ایک ڈائریکشن میں فوکس کرے، کوئی سائلوز نہ بنائے، رائٹ. کہ اگر کوئی بھی کر رہا ہے وہ انڈسٹری سے انپٹ لے کے ایک ہی ڈائریکشن میں ہم بہت سارے بندوں کو ڈیجیٹل اسکل انیبلڈ کریں، جو بی پی او میں بھی آپ کو کام آئے، کال سینٹر میں جن کی ایجوکیشن وہ نہیں ہے. جو انجینئرنگ والے ہیں، کچھ انجینئرس کو آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں پہلے ہوتا تھا جابز نہیں ملتی، ان انجینئرس کو ہم کنورٹ کریں آئی ٹی میں، کیونکہ اس میں ڈیمانڈ بہت ہے. تو میری ایک تو جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، آئی تھنک اگر ان کے پاس پوٹینشیل ہے، چاہے میتھس کی ڈگری ہے، چاہے الیکٹریکل انجینئر ہیں، اینڈ اف دے آر اسٹرگلنگ، اٹس اے ہیوج اپرچونٹی فار دیم سیلوز کہ وہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں، خود سے انیشیٹوز لیں، اور گورنمنٹ کو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. یہی ٹیلنٹ ہے جس کو ہم نے گروم کرنا ہے اور اس کو سپلائی کو بڑھانا ہے. کیونکہ سپلائی ہوگی، انوینٹری ہوگی آپ کے پاس، تو لوگ آپ کے پاس ہو گیا. یہ کہ آپ کو فزیکل انفراسٹرکچر کی بات ہے، فائنینسنگ کی کیا پوزیشن ہے؟ فائنینسنگ اس وقت تک آئی تھنک اسٹیٹ بینک اگین آئی وڈ سے کہ ٹیکنگ انٹرسٹ اینڈ کافی فیسیلیٹیشن کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک اسٹیٹ بینک نے ایک لا بنا دیا. اصل تو آپ بینکر ہیں اگر، تو وہ آپ کے پرسنل ڈیسیجن ہے کہ آپ نے آصف پیر پہ رسک لینا ہے کہ نہیں لینا، یا اس کی کمپنی پہ رسک لینا ہے کہ نہیں لینا. اس پہ آپ فورس نہیں کر سکتے کسی کو، رائٹ. آپ پالیسیز بنا سکتے ہیں کہ آپ کرنٹ ایسٹس پہ چارج لے کے ان کو لون دے دیں. اسٹیٹ بینک کہہ سکتا ہے کہ یہ الاؤڈ ہے، رائٹ، اتنی آپ دے دیں یہ کیپیسٹی، لیکن فورس نہیں کر سکتے. کرنٹ ایسٹ آپ تو دے دیں گے، مگر ایک نیا لڑکا جس کے پاس آئیڈیا ہے، جس کے پاس اسکل ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کو تو دنیا میں اسٹارٹ اپس بنتے ہیں، وی سیز ہوتے ہیں، وینچر کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، ان کو فائنینسنگ کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ تو سورسنگ نہیں ہے نا. بالکل نہیں ہے. اور اس کے لیے میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا آپ کے پروگرام کی توسط سے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے، بزنس لیڈرز ہیں، وہ آئی ٹی میں آپ کو، میں نے کہا نا، بینکس آپ کو اس طرح آسانی سے اسٹارٹ اپ کو لون نہیں دیں گی. یہ بزنس کمیونٹی، بزنس لیڈرز، دے آر، اس میں کچھ انویسٹمنٹ، اٹس اے ہیوج ریٹرن ٹائپ آف اے بزنس، رائٹ. آپ سروسز کرنا چاہتے ہیں، اس میں ریٹرن ہے. ایک سمپل سی ایگزامپل، آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیکسٹائل سے فار ایگزامپل نارتھ امریکہ میں، تو اس کا مطلب آپ کا وہاں تک ریچ ہے، آپ کی کوئی آفس ہوگی، آپ بڑے ایکسپورٹر ہیں. تو وہ چھوٹی کمپنیاں اکوائر کر کے ان کا جب تک وہاں سیٹ اپ نہیں بنے گا، ہماری یہ وش ہے کہ پاکستان سے بیٹھ کے ہم امریکہ میں بیچ دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. وہاں آپ کو پریزنس چاہیے، وہاں انویسٹمنٹ چاہیے، وہ لوگ ہائر کرنے ہیں جو آپ کے لیے سیل کر رہے ہوں، آپ کے لیے ڈیمانڈ جنریٹ کر رہے ہوں. تو جب تک یہ لوگ انویسٹ نہیں کریں گے، بلیو نہیں کریں گے اس سیکٹر پہ، انویسٹمنٹ کہیں اور سے تو نہیں آنے والی. گورنمنٹ تو انویسٹ نہیں کرے گی، بینکس اپنی مرضی سے سلیکٹیولی رسک لیں گے. وی سیز کب آئیں گے؟ جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں کے بزنس لیڈرز اس کو اون کرتے ہیں، اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور اس کو جو آپ نے کہا اور سب کہہ رہے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ہے، اس کو انلیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر
اگر ہم کہیں کہ بغیر انویسٹمنٹ کے کام ہو جائے, بینکس آپ کو لون دینا شروع کر دیں, بینکس آپ کو دیں گے, بٹ آئی اسٹل بلیو کہ وہ ان کا اپنی رسک اسسمنٹ ہے کہ وہ کتنا کس کو دیں, آپ فورس تو نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب آصف پیر ہمارے ساتھ تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر مینیجنگ ڈائریکٹر سسٹمز پاکستان کی لیڈنگ آئی ٹی کمپنیز. ہمیں دسیوں سسٹمز چاہیے پاکستان میں. پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے, پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے, پاکستان میں لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ہماری نوجوان ورک فورس اس کے لیے تیار ہے, ہمارے پاس ہیں لوگ. اب حکومت کا کام ہے کہ ہاتھ پکڑے, سہارا دے, انفراسٹرکچر دے, فائنینسنگ کی سہولتیں فراہم کرے, اور اس پہ یہ جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی زونز بن رہے ہیں ایسی جگہوں پہ بنے جہاں پہ ایچ آر اویلیبل ہے. کراچی جیسی جگہوں پہ, لاہور میں, ملتان میں, ایسی جگہوں پہ یہ بنائی جائے اور فوری اس پہ کام کا آغاز بھی کیا جائے. باتوں سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے آج کے پاکستان کی ایک بری تصویر لاہور بن گیا ہے جہاں پہ غلاظت اور گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں جو کہ وہاں کبھی دیکھنے میں نہیں آتے تھے. موجودہ حکومت کی, عثمان بزدار حکومت کی بڑی ناکامی ہے. جو نظام وہاں پہ کوڑا کرکٹ صاف کرنے کا کام کر رہا تھا, ترک کمپنیاں ان کو فارغ کر دیا, متبادل نظام بنایا نہیں, اور اس کی قیمت لاہوری ادا کر رہے ہیں. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سابقہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت سے بہت سے لوگوں کو شکایت ہو سکتی ہیں. پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ سے مختلف پہلوؤں پہ اختلافات ہو سکتے ہیں, نکتہ چینی کی جا سکتی ہے, مگر ایک بات طے ہے کہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کا ایسا حال جو موجودہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں ہے, اتنا برا تو کسی صورت پہ نہیں تھا. تمام معاملات ایک طرف, صرف صفائی کا حال دیکھیں تو اس وقت لاہور میں ہر طرف گندگی کے ایسے ڈھیر لگے ہیں جو اس سے پہلے شہر میں کبھی نہیں دیکھے. پنجاب کے دل لاہور میں نا امیدی اور بد انتظامی کے ہوش ربا مناظر چپے چپے پہ پھیلے ہوئے ہیں. جا بجا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ہیں اور تعفن آپ کو ہر جانب آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. لاہور شہر سے روزانہ 5 سے 6 ہزار ٹن کوڑا اٹھانے کا ٹرکش کمپنی سے معاہدہ سال کے آخر میں ختم ہوا. پھر کامیاب متبادل نظام لانا تھا مگر وہ نہیں لایا جا سکا اور اس کا انتظام نہیں ہوا. بد انتظامی کی انتہا ہو گئی, اس کا اثر ہوا. پنجاب کے عوام نے اس کی قیمت ادا کی اور عذاب کا شکار ہیں اس وقت لاہور کے لوگ. گندگی کا ایک عذاب ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے کبھی مشینوں کی عدم فراہمی اور کبھی ملازمین کی جانب سے تنخواہ نہ ملنے کی شکایتیں ہیں, مگر اپنی مسئلہ جو ہے وہ اپنی جگہ جو کا تو برقرار ہے. اس وقت لاہور میں گندگی کی کیا صورتحال ہے, تعفن کی اور اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کی کیا صورتحال ہے, اور لاہور کے عام شہری اس سے کتنی بری طرح سے پریشان اور ناراض ہیں, اس سب کی تصویر دکھاتے ہیں حسن رضا کی خصوصی رپورٹ میں. 20 سال 22 سال ہو گئے تھے رہتے ہوئے, اج تک کدی نہ گند نہیں دیکھا. ایڈی گندی گورنمنٹ زندگی نہیں دیکھی. آنا دے رہا سی ایم ہاؤس ہے سامنے, بڑے ایسے کی سارے پاسے کچرا پیا ہے. انہوں نے کراچی کا حال کر دیا لاہور میں بھی. یہ کبھی باغوں کا شہر تھا, اب یہ کوڑے کا شہر بن گیا. گندگی دیکھو کتنی ہے, بڑے چھوٹے سب بیمار ہو رہے ہیں. کوئی بندہ اتنے کام کرنے والا نہیں ہے, جھاڑو مارنے والا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. نظام کا جائے گا کاری حکومت. جب سے یہ حکومت آئی ہے دعوے تو بہت کر رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور گندے سے گندہ ترین ہوتا جا رہا ہے. کلین اینڈ گرین مہم اور لاہور کو سیاحتی شہر بنانے کے دعوے پورے نہ ہو سکے. 2.5 سالوں میں لاہور کی صفائی کا نظام بد سے بدتر ہوتا چلا گیا. انتظامی معاملات ٹھیک نہ ہونے سے مختلف مقامات پر پڑے کوڑے دان بھرے رہنا معمول ہے. جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر شہریوں کے لیے درد سر بن چکے ہیں. شہر کی وہ صفائی جو 1.5 ارب روپے میں ہوا کرتی تھی وہ بڑھ کر 17 ارب روپے سالانہ تک پہنچ گئی. اس سب کے باوجود بھی لاہور میں صفائی کا نظام بہتر نہ ہو سکا. پی ڈی آئی کی حکومت نے آتے ہی فورنزک آڈٹ کروایا جس میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن اور بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی. اس حوالے سے کئی اہم آڈٹ پیرے بھی بنا دیے گئے. غیر ملکی کمپنیوں اور LWMC کے مابین اختلافات بڑھ گئے, جس کے بعد LWMC نے مشینری بھی کنٹرول میں لے لی. اختلافات ختم کرنے کے لیے حکومت نے کمیٹی بھی تشکیل دے دی. LWMC کو شہر کی صفائی کا کنٹرول سنبھالے 12 روز گزر چکے ہیں. لاہور کی گلیوں سڑکوں پر جہاں روزانہ 5500 سے 6000 ٹن تک ویسٹ اٹھائی جاتی تھی, اب صورتحال یہ ہے کہ روزانہ صرف 2000 سے 3000 ٹن تک کچرا اٹھایا جا رہا ہے. شہر کی 9300 کلومیٹر لمبی گلیاں کچرے کی نظر ہو چکی ہیں. 8500 کوڑے دان چھوٹی ڈمپنگ سائٹ کی منظر کشی کر رہی ہیں. جوہر ٹاؤن, اقبال ٹاؤن, شاد باغ, شادمان, علامہ اقبال ٹاؤن, BOR سوسائٹی, ملتان چنگی, اسلام پور, سمن آباد, رضا بلاک, کریم بلاک,
लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग समेत दर्जनों ऐसे इलाके हैं जिनमें पड़े कूड़ा दान भरे रहना आम सी बात बन चुकी है। कचरा दानों से उबलता कूड़ा सड़कों पर अलग से गंदगी फैला रहा है, जो राहगीरों और मकीनों के लिए अजियत बन चुका है। LWMC की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की गलियों और सड़कों पर एक रोज में 5,500 टन कूड़ा इकट्ठा होता है। 21 दिसंबर को सिर्फ 1063 टन कूड़ा ठिकाने लगाया गया। 22 दिसंबर को सिर्फ 1054 टन कूड़ा उठाया जा सका। CEO इमरान अली सुल्तान ने तस्लीम किया कि 10 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सफाई का अमल मुकम्मल तौर पर बंद रहा। अब कचरे को ठिकाने लगाया जा रहा है। टर्किश फर्म्स ने दिसंबर के महीने में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और उसकी वजह ये थी कि 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 2018 में कंप्लीट हो गया। बार बार एक्सटेंशन दी जा रही थी, कम से कम 4 एक्सटेंशन हो चुकी थी। तमाम के तमाम ड्राइवर्स थे, सैनिटरी वर्कर्स थे, उनके साथ सुपरवाइजर्स थे, उनको नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और शहर की सफाई बंद कर दी। दूसरी जानिब लाहौर में तकरीबन 7,000 टन से जायद कचरा मौजूद है, जिसमें यौमिया 1,000 टन मजीद कचरा भी शामिल हो रहा है। लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला को रिपोर्ट में बताया कि शहर की गलियों और शाहराहों पर 5,000 टन कूड़ा करकट मौजूद है जो नहीं उठाया गया। सफाई के बारे में वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता रोज़ 26वें इजलास की सदारत की। इजलास में सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने लाहौर की सफाई के बारे में 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि लाहौर को साफ किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर की सफाई से मुतालिक सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल को टास्क दिया है। वज़ीर सनत पंजाब ने 15 जनवरी तक शहर साफ करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर लाहौर के अंदर ज़ीरो वेस्ट करनी है, उसके लिए मैंने 15 जनवरी मुकर्रर की है। अभी पीछे लैग चल रहा है, तकरीबन 5 से 7 हज़ार टन जो है वो चल रहा है। उसको स्ट्रेटजी बना ली है, आज बैठ के भी उसके अमल दरामद होगा। सूबाई दारुल हुकूमत और अहम शहर होने के बावजूद लाहौर में सफाई की सूरत हाल अबतर है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत इस हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली भी मुरतब नहीं कर पा रही। सिर्फ बार बार के दावों, खाली ऐलानात और बयानात से ही काम चलाया जा रहा है। लेकिन कचरे को ठिकाने लगाने समेत मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद होना हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए लाहौर जाएंगे, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा मौजूद है। हसन रज़ा, ये बताइएगा कि आज 12 तारीख हो गई है, मियाँ असलम इकबाल साहब को अब ज़िम्मेदार बनाया गया है लाहौर को साफ़ कर देने का। उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो गोया अगले 2 से 3 दिन के दौरान आपको इसके आसार नज़र आ रहे हैं कि ये तमाम जो गंदगी और गलाजत के ढेर हैं पूरे लाहौर में, ये समेट दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि सूबाई वज़ीर मियाँ असलम इकबाल को तो टास्क दिया गया है। उनका ये कहना है कि 15 जनवरी तक जो है वो सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में इजलास हुआ था उसमें तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि यानी 2 रोज़ में मुकम्मल तौर पर लाहौर को साफ़ कर दिया जाए। अभी तक जो है लाहौर के मुतअद्दिद अहम मकामात, अहम शाहराएँ, ख़ास तौर पर वज़ीर आला ऑफिस की बैक साइड हो या जहाँ पर अहम शाहराएँ जहाँ से रोज़ाना सूबाई वज़रा का गुज़र होता है, चीफ सेक्रेटरी समेत आला अफसरान का गुजर होता है, पंजाब असम्बली की बैक साइड और फ्रंट साइड पर, वहाँ पर भी जो है वो कूड़े के ढेर लगे दिखाई देते हैं। और तमाम अहम जो इलाका जात हैं, इस वक्त भी मैं जो जौहर टाउन में मौजूद हूँ, ये भी एक अहम जो है वो इलाका समझा जाता है। इसी तरह इससे मुंसलिक तमाम अहम शाहराहों पर जो है वो गंदगी के ढेर ही दिखाई देते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 मनसूबा बंदी जो है वो तकरीबन 2 साल में तैयार की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि महल्ला वाइज 9 टाउन में जो है वो इसको प्राइमरी कलेक्शन होगी, भी सेकेंडरी कलेक्शन होगी। लेकिन अभी तक जो है ना तो प्राइमरी का प्लान इनके पास आ सका है, ना ही सेकेंडरी कलेक्शन का प्लान आ सका है, बल्कि जो रिपोर्ट्स चीफ मिनिस्टर पंजाब को और एंटी करप्शन को भिजवाई गई हैं उसमें तो यहां तक बताया गया है कि 5500 जहां पर रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा जो है वो कलेक्ट करना था और रिकॉर्ड में 7500 का रिकॉर्ड जाहिर किया गया और उससे खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता रहा। यानी कूड़े को पैसों में तब्दील करके उनके बोझ के हिसाब से जो है वो अवाम पर बोझ डाला जाता रहा है। और आज तक यही सिचुएशन है। वज़ीर आला ने मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ये निज़ाम पूरा 2 टर्किश कंपनी चलाती थी और वो जो तुर्क लोग थे वो इस पूरे निज़ाम के वाली वारिस थे। अब वो पूरा निज़ाम तो ख़त्म हो गया, वो लोग उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं हुए या जो भी हुए उसके बाद अब वो ख़त्म हो गए। तो वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी व्हीकल्स, उनका सारा जो सिस्टम था
وہ تو ان کی ملکیت ہے. تو اب کیا پنجاب حکومت نے یا لاہور کی جو انتظامیہ ہے یا پنجاب گورنمنٹ نے لاہور کے لیے یہ پورا سامان خریدا ہے یا یہ سامان پہلے سے اویلیبل تھا؟ یہ پورا نظام تشکیل دیا گیا ہے، ایک نیا نظام تشکیل دیا گیا ہے، کیسے اس کو مینیج کیا جائے گا؟ اگلے 3 دن میں جب یہ صفائی ہوگی تو اس کے لیے کیا پیرافرنیلیا اویلیبل ہے؟ دیکھیں انتظامی معاملہ تو بہت کنفیوز ہے، کیونکہ ان کے پاس پہلے یہ کنٹرول ہونا چاہیے تھا. 300 مشینری اس وقت ان کے پاس خراب ہے جو کسی بھی صورت جو ہے وہ روڈ پر نہیں آ سکتی، اور 450 جو ہے وہ دیگر انٹرنیشنل کانٹریکٹر جو تھے ان سے انہوں نے لی ہے. ان کا بھی کیس چل رہا ہے، 19 جنوری تاریخ ہے اور اس دن بھی یہ معاملہ سامنے آئے گا. اور 2 ترکش کمپنیز بھی جو ہیں وہ مکمل تیاری میں ہے اور پنجاب حکومت بھی اپنی تیاری میں عدالت میں جائیں گے. ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے. اور دوسری جانب ان کا یہ پلان تھا کہ ہم 6 سے 7 ارب روپے کی مشینری خریدیں، لیکن جو ایک رپورٹ چیف منسٹر کو دی گئی ہے اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ 150 وہیکلز کی مرمت پر 3.5 ارب روپے جو ہے وہ اخراجات کیے گئے. اور پھر یہ بھی ایک رپورٹ دی گئی ہے کہ جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو جو بھجوائی گئی ہے اس میں بھی کئی انکشافات کیے گئے ہیں کہ وہیکل جو ہے پرانی ہم استعمال کرتے رہے ہیں، جبکہ پرانی وہیکلز ان کے پاس نہیں تھی. 20% کا ایریا لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس تھا، باقی 80% کا ایریا جو ہے وہ ترکش کمپنی چلایا کرتی تھی. یہاں پر جو ہے سڑکیں صاف بھی ہوتی تھی، بعض سڑکیں اور بعض جگہوں پر دھلائی بھی کی جاتی تھی، اور اس کے بعد پراپر ایک سسٹم تھا جس پر وہ کام کیا کرتے تھے. لیکن ان پر بھی کئی اعتراضات تھے، بہت سارے آرڈر پیرے بنے ہیں کہ ان کو کس طرح کرنا چاہیے تھا. جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا. البتہ ان کے دور میں کافی معاملات کہ وہ جو ٹرکش کمپنیز تھی ان پہ الگ الزامات ہیں، ان کے ٹھیکوں کے حوالے سے الزامات ہیں. وہ نیب کے ایک علیحدہ کیس ہے، اس کی جگہ جو متبادل نظام بننا تھا وہ موجودہ حکومت نے بنایا نہیں. مگر ہر صورت میں جو ہے وہ نقصان جو ہوا ہے وہ پنجاب کے خزانے کا ہوا ہے اور لاہور کے شہریوں کا ہوا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جو لاہور کا صفائی ہوتی تھی تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے میں، آج وہ 17 ارب روپے تک سالانہ ہو رہی ہے. پلان تو یہ بنایا گیا تھا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہم نے پرائمری کلیکشن کیسے کرنی ہے. اگر وہ جوہر ٹاؤن کا علاقہ صاف کرتے ہیں تو سمنا آباد کا علاقہ دوبارہ گندگی کا ڈھیر نظر آتے ہیں. اگر آج انہوں نے سمنا آباد کا علاقہ صاف کیا ہے، کل دوبارہ جوہر ٹاؤن کی یہی پوزیشن ہوگی. اسی طرح ان کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم نے کون سا علاقہ کتنے عرصے کے لیے صاف کرنا ہے. آج بھی یہی سچویشن ہے. ابھی تک نہ انہوں نے سب کنٹریکٹر جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں، لیکن ان سے بھی معاملات. بہت شکریہ سید حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. اور اس دردناک لاہور کے منظر کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.